अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नया दौर पर इनसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकवी। बहुत सारे ऐसे मामलात इस वक्त चल रहे हैं जिन पे डिस्कशन जरा कम है, और बल्कि कहा भी यही जा रहा है कि ऐसे संगीन मामलात जिसमें पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम जिनको डायरेक्टली इफेक्ट करते हों, उनको यकीनन डिस्कोर्स उस पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उस पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो ना तो आप के साथ वो सपोर्ट होगी अवाम की, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसी मुसल्लमा हकीकत, एक ऐसी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके हवाले से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किस हिसाब से उन्होंने अटैक्स किए, कितने जानों का नुकसान हुआ, यहाँ पर कितना हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको उनसे नबरदाजमा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, और इसके बाद जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस रहे। हाल ही में हमने देखा कि टीटीपी की जानिब से कुछ जो अटैक्स हैं उनमें एक तेजी भी आई, एक दोबारा से वेव जो है वो बढ़ी। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जब से जो इंटरनेशनल फोर्सेस का विड्रॉल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने ये सोचा जाने लगा, और बल्कि उनकी डिमांड भी यही थी कि हमें सबसे पहले अफगान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी दहशतगर्दी में, वो नहीं होने देनी है, और इसी पर बातचीत इर्द गिर्द रही। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से खबरें आने लगी कि उनसे मुस्तकिल बातचीत चल रही है। इस बातचीत का मकसद सीज फायर है, क्या है, किस किस्म के मज़ाकरात हैं। हाल ही में हमने देखा कि ट्राइबल जिरगाज और कुछ एल्डर्स पाकिस्तान की साइड से वहां गए भी काबुल में, और कुछ उनसे बातचीत भी हुई है। अफगान तालिबान इसको मेडिएट भी कर रहे हैं, और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब उनका कोर कमेटी का इजलास हुआ तो हफ्ते के रोज आपने देखा कि उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड एक एलामिया भी जारी किया, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और तशवीश भी है। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि तमाम सियासी जमातों के अंदर वो इस हवाले से बात भी करेंगे और एक पूरा कंसेंसस डेवलप करेंगे। आज की इस नशिस्त पे मेरे दोनों मोहतरम मेहमान जो इस हवाले से बात करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी है क्या, पाकिस्तान पर अब तक उनके क्या क्या ऑफेंसिव रहे हैं, हाल ही में जो इंक्रीज हुई लहर वो क्यों हुई, और अब जो बातचीत हो रही है वो किन उमूर पर हो रही है, और क्या ये बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला खान साहब ने भी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज। आपका भी बेहद शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, पहले ये बताइएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मज़ाकरात हो रहे हैं वो इतने हश हश क्यों रखे जाते हैं, उस पर खुलकर बात करना, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ना लेना, ये क्या आपके ख्याल से एक मर्तबा फिर वो गलती नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये मज़ाकरात होने हैं, इनको कामयाब होना है, तो आप नहीं समझते कि एक फुल सपोर्ट के साथ, एक कंसेंसस के साथ हमने इस मज़ाकरात को आगे लेकर चलना होगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, इसमें पार्लियामेंट जो है उसको किसी भी मौजू को ज़ेर बहस लाने में कोई पाबंदी नहीं है। ये पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब ये फैसला करती है। पार्लियामेंट तो इतनी बाख्तियार होती है कि वो नर को मादा और मादा को नर भी डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट को अपनी पावर का ही नहीं पता। तो इसलिए, और दूसरी वजह जो है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है पढ़ते पढ़ाते नहीं, तो जब वो किसी मौजू पे जब बहस करने के काबिल नहीं होते तो उन पे जो कुछ थोप दिया जाता है वो उसको मनोमान तस्लीम कर लेते हैं। तीसरी बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है, ये जाहिर है अब उन्होंने उसको देखा कि मुश्किलात किस किस्म की हैं। टीटीपी खुद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसका शिकार हुई, और पीपल्स पार्टी वाज एट द रिसीविंग एंड, ये टीटीपी के हाथों। ये एक अपनी जगह हकीकत है। दूसरा ये है कि टीटीपी का वजूद जो है वो इसलिए था कि हमने रूल ऑफ लॉ पे की इज्जत नहीं की, उस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये वो फोर्सेस जो अपने कानून को हाथ में लेती रही वो आगे बढ़ती रही, और लिहाजा आपने देखा कि स्वात मालाकंड एरिया में उन्होंने अपना जो है कंट्रोल संभाल लिया एक ज़माने में, यहाँ तक कि वो अपनी सजाएं वगैरह भी देने लगे, बल्कि सरेआम देने लगे। तो ये इस तनाजुर में अगर ये पार्लियामेंट बहस करती है, सवाल ये है कि पार्लियामेंट को हर जो नेशनल सिक्योरिटी इशू है उसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरत की इस बात की है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके यहाँ थिंक टैंक्स हों,
جہاں پہ صحیح ریسرچ ہو, جہاں پہ صحیح وہ ہمارے پارلیمنٹیرین اس قابل ہوں کہ وہ ان موضوعات پہ بحث کر سکیں, وہ صرف ریٹرکس پہ نہ ہوں یا ان کو ون لائنر کوئی دے دے وہ اس کو لے کے بھاگنے لگے. تو اس طرح سے یہ باتیں, اور خاص کر جب آپ سیکورٹی ایشوز, ٹیررزم کے ایشو یا فارن پالیسی ایشوز کی بات ہیں, اس میں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. آپ کے الفاظ ہی اصل میں میٹر کرتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی پالیسی کو. اگر آپ سے کسی حکومت کے منسٹر ہیں یا فارن منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں, تو اس لیے میرے نزدیک پارلیمنٹ میں بحث ہونا بہت اچھی بات ہے. پارلیمنٹ کی طرف سے آن بورڈ ہونا اس ایشو پر بہت اچھی بات ہے, اس ٹھیک لیے ہے. کہ تو کنسنسس. میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ ہونا نر کو مادہ بھی کر سکتی ہے, مادہ کو نر بھی کر سکتی ہے, لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک کمیٹی بھی موجود ہے, آپ کو بھی علم ہے یہ, اور نیشنل سیکیورٹی بارے جتنے بھی بریفنگز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس دیتی بھی ہیں. سو ان کے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں, میں نام بھی لینا چاہوں جیسے مشاہد حسین صاحب ہیں, فرحت اللہ بابر صاحب ہیں, اور افراد صاحب خٹک صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بھی. تو یہ پارلیمنٹ چاہے آن بورڈ لینا والی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جو اس وقت اس چیز کو اگر آگے لے کر چل رہے ہیں, تو وہ پہلے ہی کیوں پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیتے امبیسڈر صاحب, when they are also subservient to the civilian government, جو کہ وہ کہتے آئے ہیں. So یہ بھی تو ایک چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود بھی پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلیں نا. یہ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ثوابدید ہے, اور وہ اپنا ثوابدید اگر استعمال نہ کرنا چاہے تو پھر یہ سیکورٹی ایجنسیز کین ناٹ بی مور کیتھولک دین دا پوپ. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے وہ چاہیں گے کہ جو ان کا اپنا ورژن ہے دے. سوال یہ ہے کہ ان کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اہلیت ہے یا نہیں, وہ بہت ضروری ہے. اور فی الحال تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو وہ موضوعات ایسے ہیں کہ جب تک مذاکرات کسی نہج پہ نہ پہنچ جائے تو وہ ظاہر ہے اس کو جو ہے اخفاء میں رکھا جائے گا, خفیہ رکھا جائے گا. جب وہ کوئی کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو تب پھر بات سامنے آئے گی, چاہے وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا, میں اسی پر ذرا عبداللہ صاحب سے بھی ان کی بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. عبداللہ صاحب, امبیسڈر صاحب جیسے کہتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کیا کہ پارلیمنٹیرینز کے پاس وہ ویژن نہیں ہے اور ان کی مرضی کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ممکن ہے؟ کیونکہ جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سپورٹ کی ضرورت بہت پڑتی ہے, کنسنسس بلڈنگ کی, تاکہ یہی پھر عوام کے اندر بھی ایک بیانیہ ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ کی پارلیمنٹ الگ, آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ الگ کام کر رہی ہے تو کہیں بھی اس طرح سے آپ کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتے ان بینیفٹس کو جو آپ چاہتے ہیں کسی قسم کے بھی مذاکرات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو طالبان کے ساتھ یا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ بالکل ہی اس سے ارریلیونٹ بنا دی گئی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ نے ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اڈاپٹ کی ہے, اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس میں باقاعدہ یہ درج ہے کہ سافٹ اپروچز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کی جائیں گی, اور مذاکرات کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. یہ 2014 میں جب یہ آئی تھی پالیسی, پھر اس کو ریوائیو بھی کیا گیا. جو بھی ڈاکومنٹ ریسنٹ ہے اس میں بھی یہ سافٹ اپروچز کا باقاعدہ ذکر موجود ہے. تو ایک براڈر فریم ورک میں تو ہے, لیکن جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ اس میں بڑی ڈیلیکیسی ہوتی ہے. اب وہ چیزیں جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں وہ تو ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی موضوع پہ کہ کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے, تو وہ تو نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی میں پارلیمنٹ آلریڈی اس بات کو انڈورس کر چکی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب وہ کس طریقے سے ہوں گے, وہ جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں انہوں نے ہی کرنے ہیں. اب بات یہ ہے جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کبھی اس کے اوپر کوئی اسٹڈیز کی, کیا اس کو اتنا سیریسلی لیا یا نہیں لیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً بریفنگز تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہماری جو پارلیمنٹ کا بنیادی کام ہے ہم نے کبھی اس سے لیا نہیں. ہم تو اس کو یہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیجسلیشن کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ. جو پارٹی کا ہیڈ فیصلہ کرتا ہے, ساری پارلیمنٹ نے ادھر ووٹنگ کرنی ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا IMF کے حوالے سے جو ہیپ ہیزرڈ لیجسلیشن پچھلی گورنمنٹ میں ہوئی, اور ابھی بھی جو چیزیں چل رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پارلیمنٹ کو خود امپاور کرنا چاہیے, اور اس میں پارلیمنٹیرینز کا اپنا رول جو ہے وہ بنیادی حیثیت کا ہے کہ وہ
ان کی ڈیمانڈ لیجسلیشن کی ہے یا فنڈ کی ہے. جب وہ فنڈ سے نکل کے اوپر سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ان کو اپنا مقام بھی ملے گا اور وہ اپنے مقام کو حاصل بھی کر سکیں گے. تو جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا نا کہ مور کیتھولک دین دا پوپ, تو میرے خیال سے اپنی وہ اسپیس لینا ان کا اپنا کام ہے. اوکے, ناؤ کمنگ ٹو تحریک طالبان پاکستان میں تھوڑی سی آئیڈیالوجی کے حوالے سے اف یو مے الاؤ امبیسڈر صاحب, کیونکہ عبداللہ صاحب نے اس پر بڑی اسٹڈی بھی کی ہے اینڈ ان کے پیپرز بھی اسی حوالے سے ہیں کہ کچھ آئیڈیالوجی ہمیں بتائیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی کچھ ایک شفٹ بھی نظر آتا ہے. 2014 سے پہلے جس قسم کے اٹیکس پاکستان پہ ہوا کرتے تھے سے لے کر آج کی تاریخ تک ان میں فرق تو بہت آیا ہے. اس کی ریزن آئی ایم شیور کہ وہ آپریشنز بھی رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ٹی ٹی پی رائٹ ناؤ؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مختلف فیزز ہیں. سب سے پہلے تو یہ بنیادی طور پہ کسی بڑی آئیڈیالوجی پہ یہ گروپ نہیں بنا تھا, بلکہ افغانستان سے جو بھاگ کے آنے والے لوگ تھے, جب وہاں پہ آپریشن شروع ہوا تو یہاں انہوں نے قبائلی علاقوں میں پناہ وغیرہ دینا شروع کی, تو اس طرح سے ان کی ایفیلیشنز ڈیولپ ہوئی. وہاں سے جو بھاگ کے آنے والے القاعدہ کے کافی سینئر جو لیڈرز ہیں وہ انہوں نے فاٹا میں پناہ لی, تو ان کے زیر اثر آہستہ آہستہ وہ تکفیری آئیڈیالوجی جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, خارجی آئیڈیالوجی بھی کہتے ہیں اس کو, تو وہ القاعدہ کے اثرات ٹی ٹی پی کے اندر بہت زیادہ آئے. اچھا, مزے کی بات ہے القاعدہ کے اثرات افغان طالبان کے اوپر اتنے نہیں آئے جتنے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر ہم نے دیکھے. یا لیبی کی جو کتب ہیں وہ سارا جو ہے تحریک طالبان کا جو لٹریچر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک قسم کا وہ عربک سے اردو میں اور پشتو میں ٹرانسلیٹڈ وہی چیزیں ہیں. وہ آپ کہہ لیں کہ نام بعض جگہوں پہ آتھرز کے بدلے میں ہیں, اور اصل آئیڈیالوجی وہی القاعدہ کی, اور القاعدہ کی بھی وہ آئیڈیالوجی جو مسلمان ملکوں کے اندر, کیونکہ القاعدہ کے اندر بھی دو حصے رہے ہیں ہمیشہ, ایک وہ جو مسلمان ملکوں کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں گن کے زور پہ, اور دوسرے وہ جو ویسٹ کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں. تو گریجولی القاعدہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے نرغے میں آئی, خاص طور احمد زوائری جب اوپر آئے تو ان کا اثر رسوخ پوری القاعدہ کے اوپر زیادہ ہوا کہ مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے ریولیوشن لانا ہے اور وہ جہاد کے ذریعے لانا ہے. تو یہ ٹی ٹی پی زیادہ ان سے انفلوئنس ہوئی. پھر ملا فضل اللہ جب سوات کے تھے, کیونکہ یہ تحریک طالبان کی قیادت ہمیشہ محسود ٹرائب میں رہی ہے, لیکن جب ملا فضل اللہ آئے تو اس نے شریعت کا سوات میں بھی ذکر کیا, پورے پاکستان میں بھی ذکر کیا. کیونکہ یہ ٹاک شو مختصراً میں بات کروں گا. مولوی فضل اللہ کے مرنے کے بعد جس وقت یہ مفتی نور ولی آئے تو ایک اور آئیڈیالوجیکل شفٹ جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ مفتی نور ولی صاحب نے اپنے ایک لیٹر میں اوپن خط انہوں نے لکھا تھا, عید کا ایک میسج تھا, اس کے بعد ایک خط بھی انہوں نے لکھا تھا, یہ 2019 یا 20 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فاٹا جو ہے یہ قبائلی علاقہ جات, انہوں نے کہا یہ ہمارا آزاد وطن تھا, اور یہ وطن جو ہے یہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اس لیے شامل کیا تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی, اسلام نافذ ہوگا, لیکن چونکہ پاکستان میں نہ 75 سال میں شریعت نافذ ہوئی ہے, نہ اسلام نافذ ہوا ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, لہٰذا اب ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے وطن کو آزاد رکھیں, اب پاکستان سے الگ کریں اور اب وہاں پہ شریعت نافذ کریں. ابھی جو تحریک طالبان مذاکرات میں ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ فاٹا کو واپس اس کی وہ پچھلی حیثیت بحال کی جائے, وہ بیسیکلی اس نئی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے کہ یہ فاٹا جو ہے نا پاکستان سے الگ علاقہ تھا اور اس علاقے میں ہمیں شریعت نافذ کرنی چاہیے. یہ اس نئی آئیڈیالوجی جو شفٹ آیا ہے وہ ایک براڈر سے لمیٹڈ کی طرف آیا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو پی ٹی ایم کا جو پشتون وطن کا ذکر ہے اور تحریک طالبان کے جو مذہبی اس میں ملغوبے میں, دونوں میں کافی آپ کو کوئنسیڈنسز ملیں گے. اور دوسری ایک اور چیز آپ ان کی آئیڈیالوجی میں اور آپریشن میں بھی ریفلیکٹ ہوئی ہے. پہلے تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا وہ خالص اسلامی اور اس حوالے سے بات کیا کرتے تھے. اب پچھلے کافی سارے سالوں سے انہوں نے بلوچستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کے اقدامات کی مخالفت میں اور بلوچ سیپریٹسٹوں کے حمایت میں بہت بولنا شروع کر دیا ہے, اور نہ صرف بولنا شروع کیا ہے بلکہ بی ایل اے اور جو بی آر اے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ آپریشن انہوں نے اتحاد بھی کر لیا, اور کئی ایسے اٹیکس جو ریکارڈ پہ آ چکے ہیں جس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نے اکٹھے آپریشنز کیے ہیں. اچھا, تو اب یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے امبیسڈر صاحب, اس سب کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان سے نمٹنے کا, اور آپ کو الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعے ہی کوئی نکالنا ہوتا ہے راستہ؟ دیکھیے, الٹیمیٹلی ہر جھگڑے کا فیصلہ بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. ایون وارز کا بھی جو فیصلہ ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے.
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جب تک رول آف لا اسٹیبلش نہیں کریں گے اس وقت تک آپ فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ بات نہیں کر سکتے. یہ تحریک طالبان ایک چھوٹا گروپ ہے اور وہ اس وجہ سے زیادہ لائم لائٹ میں آ گیا. وہ ایک خاص خطے میں جگہ پہ موجود تھا، ایک خاص ٹرائب کے ساتھ تھا اس کا، لیکن اس کی جو ریلیجس اپیل ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، اور وہ بھی ریسٹرکٹیڈ ایریا میں. مثلا ٹی ٹی پی جو ہے وہ بلوچستان میں اس کا کوئی اثر نہیں، اور وہ بی ایل اے بی آر اے کی آئیڈیالوجی کچھ اور ہے، دے آر سیکولرسٹ نیشنلسٹ، اور ٹی ٹی پی کچھ اور آئیڈیالوجی کو کرتا ہے. اور پھر ٹی ٹی پی بھی جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کوئی اسکالرس پیدا نہیں کیے، جیسے افغان طالبان نے کوئی ریلیجس اسکالرس یا اتھارٹی پیدا نہیں کیے. تو اس لیے ان کی اپیل جو ہے وہ زیادہ کلچرل ہے، پشتون کلچر زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے ان کے ریلیجن میں. تو یہ یو کین سے اٹ از ود دی پشتون کریکٹرسٹکس دیئر اسلام. وہ جو ہے اسلامک صحیح ڈیفینیشن ہے. پاکستان کے اندر جو ہے جو قانون ہے، آپ کا آئین ہے، وہ بہرحال اسلامک ہے، اور اس میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا. یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ غیر اسلامی معاشرہ نہیں ہے، نہ اس کے مطابق ہے. ہاں البتہ سوچ میں فرق ہو سکتا ہے. اب یہ تحریک طالبان اور یہ جو اگر وہ انہوں نے پیورٹن اسلام لانا ہے تو پھر اس دور میں چلے جائیں، پھر وہاں پہ پھر یہ ماڈرن جو فیسلٹیز ہیں ان کو استعمال نہ کریں. وہ پھر توپ و تفنگ کی جگہ تلواروں سے لڑائی کریں، گھوڑوں پہ سواری کریں. وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو ان کو بھی پتا ہے کہ وچ سائڈ آف دیئر بریڈ از بٹرڈ، اور وہ سارے جو گیم ہیں وہ پاور پلے ہے. اور اگر یہ پاور پلے کی کانٹیکس میں جب بات کریں گے تو ان کے اندر بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی کافی سامنے ہیں اور موجود ہیں. اور پھر وہ اپنا سروائیول چاہتے ہیں. سروائیول یہ ہے کہ جب ان کو یہاں سے مار کے بھگایا تو افغانستان ملے. افغانستان میں بیکاز آف دا پشتونولی سیکنڈ دے او دیئر ایلیجنس، جو انہوں نے بیعت ملا عبداللہ کے ہاتھ میں کی ہے، تو انڈر دا بیعت وہ اس بیعت کے تحت جو ہے وہ ملا عبداللہ باؤنڈ ہیں، اور طالبان جو افغان طالبان باؤنڈ ہیں ان کو سینکچری دینے میں، ان کو پناہ دینے میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے پاکستان کے بارڈر سے دور کیا جا سکتا ہے، یہ انٹرم میجرز ہو سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ان کو اگر اس ملک میں آ کے اپنی سیاست کرنی ہے تو ایسی سیاست کرنی ہوگی جیسے کہ دوسری ریلیجس پارٹیز پرامن طریقوں سے سیاست کر رہے ہیں. جو کوورشن کی جو پاور یا جو پاور ٹو یوز فورس وہ صرف اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی کسی گروپ کو نہیں دی جا سکتی. اس پہ نہ کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز ہوں یا فار دیٹ میٹر پارلیمنٹ. جی اچھا، تو یہ دیکھیے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی that you're very clear کہ کس قسم کی نیگوسیشنز ہونی چاہیے. The power has to be with the state and not with any group. اب having said that، عبداللہ صاحب ابھی امبیسڈر صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ چھوٹا سا گروپ اور ان کی آئیڈیالوجی ڈزنٹ میچ ود بی آر اے بی ایل اے. آپ نے کہا کہ آپریشن اتحاد کی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں. سو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ لائک پیڈسٹل پہ بٹھا دیا گیا ٹو دی فیکٹ دیٹ اب ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے، یا وہ اتنے اسٹرانگ گروپ کے طور پہ، چاہے وہ چھوٹا سا گروپ تھا لیکن انہوں نے جس قسم کا ہیوک کریٹ کیا پاکستان میں، دس از ویئر اٹ از ریز ناؤ کہ اب ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑ رہی ہے. ان کے پاس کتنے فائٹرز ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اس سب پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو ہم نے عملی طور پہ شکست دے دی تھی، اور نارتھ وزیرستان میں جب آپریشن ضرب عزم ہوا اور اس کے ساتھ پیرلل جو آپریشن خیبر 1 اور 2 چلا، خیبر ایجنسی میں سے لشکر اسلام اور باقی ملیٹنٹ گروپس کو بھی ہم نے نکالا. یہ 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، جون 2014 10 جون 2014 کو یہ ہوا، یہ آپریشن ضرب عزم سٹارٹ ہوا تھا. ہمارا جو تھنک ٹینک ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، ہمارے اعداد و شمار کے مطابق جون سے پہلے 2014 میں جو 6 مہینے ہیں اس میں 5 مہینے اس میں ایوریج ملیٹنٹ اٹیکس پر منتھ 160 ملیٹنٹ اٹیکس ہوتے تھے، اور اب 2019 میں یہ ڈراپ ہو کے 13 ملیٹنٹ اٹیکس پر منتھ تک آ گیا تھا. اور اس حد تک سمجھے کہ ہم نے ان کو
नीचे ले आए थे, और मिलिटेंट खासतौर पर सुसाइड अटैक्स हैं उनकी तादाद में खातर खा कमी आई थी। मतलब हर साल 3 या 4 सुसाइड अटैक्स पे ये आ गई, वो जो 60 और एक 2009 में 90 सुसाइड अटैक्स हुए थे, एक मंथ में 90 सुसाइड अटैक, वो तादाद भी 3, 2, 4 तक आ गई थी। मैं समझता हूँ कि हमने इस वक्त जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं, ये एम्बेसडर साहब की बात अपनी जगह वजन रखती है कि हर मामले का हल मुज़ाकरात है, लेकिन हमने थोड़ी सी जल्दबाजी भी की है, थोड़ा सा हम अफगान तालिबान की बातों में आ गए हैं। हमने अफगान तालिबान से ये तवक्को लगा ली थी कि भाई वो अगर अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आएंगे तो हमारे लिए जो है वो हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी। इसको हम भूल गए कि ये दुरुस्त है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान में ऑपरेशनल लिंकेज नहीं भी है और है भी, और कुछ उनमें उनके गोल्स भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके दरमियान जो आपस में एफिनिटी पैदा हो चुकी थी, हम उसको नजरअंदाज कर बैठे और बहुत सारी और चीजों को नजरअंदाज करके हम तो लगा बैठे कि भी हम चूंकि यहाँ कहते थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंडिया का एजेंट है और वहाँ एनडीएस और ये सारी चीजें बंद हुई तो ये वाल बंद हो गया तो टीटीपी का वायलेंस भी बंद हो जाएगा, जैसा ये हमारी बहुत ही सुपरफिशियल किस्म की अप्रोच थी। उसी अप्रोच के तहत हमने अफगान तालिबान से ये मुतालबे किए, तो उन्होंने हमें कहा कि जी ये आपका मसला, आप इनसे बात करें। अब बात हमें अफगान तालिबान से करनी चाहिए थी, हमें टीटीपी से बात नहीं करनी चाहिए थी कि भाई ये तो एक डिफीटेड एंटिटी थी और ओकेजनली यहाँ से मतलब कहाँ 160 हमले एक महीने में और कहाँ 12-13। हम अफगान तालिबान को कहते भी आप जिम्मेदार हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, आपने एक जिम्मेदारी उठाई है कि हम अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, चाहे ये आपके साथी थे या नहीं थे, ये कुछ भी है। जैसे अफगान तालिबान किसी अफगान तालिबान को फाइटर को तो इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान पे हमला करें, ये आपका दर्द सारा, आपको इनको अपने शहरी बनाएं, इनको एक्सपेल करें या वट एवर। हमारे मुज़ाकरात अफगान गवर्नमेंट के साथ, जो नई इमारत इस्लामी की गवर्नमेंट, उसके साथ होने चाहिए थे। हमने एक शिकस्त खोरदा ग्रुप को एट पार लेके रियासत के आ गए हैं, जिससे वो उनमें और ज्यादा जो है ना वो आप कह लें कि हवा भर गई है कि वो समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, जरगे भेज रही है, तो वो पहले ही अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, अफगान तालिबान के साथी थे, अब उनमें और फूंक हमने भर दी है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा वाइज डिसीजन नहीं था। और फिर उनकी जो डिमांड आपने कहा है, आपने जो अब्दुल्ला साहब उनकी डिमांड कही है, आई थिंक दैट इज व्हाई दे आर ब्रिंगिंग दैट डिमांड ऑन द टेबल, सेइंग कि जो पहले फाटा था, जब जम नहीं किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में, उनको उस किस्म से वो रिवर्स किया जाए, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब एक आईनी तरमीम के तहत ये सब कुछ हुआ था और इसके एक रीजन थी कि किस तरह से उन अंडर डेवलप्ड एरियाज को लेकर आना है। उसका बकायदा अब बजट्स के अंदर भी हम देखते हैं, चाहे वो साबका हुकूमत हो अभी की हो, कि किस तरह से वहां डेवलपमेंट को आगे लेकर चलना है। सो ये सब बातें तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आपने वजह कहा। देखिए अब कैसे मुमकिन है, आईनी तरमीम हुई 2/3 अक्सरियत के साथ, बल्कि मेरा ख्याल है वो कंसेंसस से हुई थी, क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था जो हमने 2015 में, जनवरी 2015 में अडॉप्ट किया था, और उसका एक हिस्से के तौर पे फाटा रिफॉर्म्स भी थे और फाटा रिफॉर्म्स भी हुए। वहां से लोग MNA MPs बन के असम्बलियों में आ चुके हैं और वो सारा एक सिलसिला हो चुका है, उसको तो रिवर्स किया ही नहीं जा सकता। मैं यही सोच रहा हूँ जब से ये मुज़ाकरात आए हैं मंजर आम पे, कि हम उनको क्या कंसेशन दे सकते हैं, एक डिफीटेड एंटिटी को हम क्या कंसेशंस दे सकते हैं, क्या कैसे उसको अकोमोडेट कर सकते हैं स्वाय सरेंडर के हम उनके सामने, और वो सरेंडर तो करेंगे नहीं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि अभी तक ऐसी चीजें मंजर आम पे आई नहीं है कि हमारे उनकी डिमांड तो आ गई कि भाई आप हमारे कैदी रिहा करें और फाटा को वापस अपने उस पुरानी हालत में बहाल करें। हमारी डिमांड उनसे क्या है? क्या हमने कोई डिमांड रखी है अभी तक? हमारी रियासत की तरफ से जो डिमांड्स हैं या जिरगा जो बातें लेके गया है वो चूंकि मंजर यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए उन पे कमेंट्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ऑनेस्ट ओपिनियन ये दूंगा कि मुझे इन मुज़ाकरात से कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे निकले और मेरी बात गलत हो, पाकिस्तान में अमन हो जाए, अगर ये अपने हथियार डाल देते हैं और कौमी इदारे में वापस आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे अपैरेंटली इसमें से कोई कुछ होता नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। एम्बेसडर साहब आपकी तरफ आती हूँ, जो इन्होंने जिक्र किया कि पहले कहाँ 160 हमले और उसके बाद करते करते किस तरह से कम आए हैं, और कैदियों की रिहाई की बात, जो पाकिस्तान में जब कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है कि जी इनसे मुज़ाकरात होंगे, तो सबसे पहले जो आपके जहन में आता है वो सुसाइड अटैक्स आते हैं, वो जो मासूम जानों का ज़िया है वो नजर आता है। खुद जितनी कुर्बानियां अफवाज पाकिस्तान ने दी, जो कुछ उनके साथ सलूक किया गया,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات میں کم از کم جنہوں نے برا کیا ان کو تو قانون کے تحت سزا ہونی چاہیے؟ اگر ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے تو what kind of an example are we going to set them کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو دہشت گردی کرتی ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ملک کو تباہ کرتی ہے، معیشت کو تباہ کرتی ہے، بعد میں ہم مذاکرات کر کے ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ قومی دھارے میں آ گئے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو کوئی سزائیں بھی نہیں ہوں گی، نہ کوئی قانون لاگو ہوا آپ پہ؟ جی، عبداللہ صاحب نے بڑے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، اور لیکن میں اس میں مذاکرات جو اپنی اہمیت ہے اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، امریکہ افغانستان سے نکلا، مذاکرات کے ذریعے نکلا، طالبان ٹیررسٹ آرگنائزیشن انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی. ابھی بھی 1267 کمیٹی جو ہے وہ طالبان پہ سینکشنز ہیں، وہ 1988 کمیٹی کہلاتی. لیکن کیا ہوا؟ مذاکرات کے ایگریمنٹ ہوا، چلے گئے. یہاں ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ وہ ڈیفیٹ تھا لیکن اس کے باوجود ان کی ابھی اپنی حیثیت موجود ہے، اور یہ طالبان، افغان طالبان کی طرف سے تجویز سے یہ آپ دیکھیں، آپ اس سے بات کریں. اب اس میں ایک اور جو ڈپلومیٹک جو آپ سمجھ رہے ہیں پرابلم آ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یا تو پھر آپ ان کی سینکچریز پہ افغانستان میں جا کے حملہ کریں. جو ایک آدھ ہوا اس کا آپ نے ریئیکشن دیکھا افغان طالبان کی طرف سے خاصا سخت تھا، اور آئندہ اگر آپ اس طرح سے مزید کریں گے تو اس کے مضمرات جو ہیں وہ بھی سنگین ہو سکتے ہیں. مذاکرات کے کانٹیکس میں یہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے، اب مجھے ڈیٹیلز کا تو پتہ نہیں کہ وہ جو ہے اس میں ایجنڈا پہ کیا کیا جو ہیں باتیں سامنے ہیں، اس میں ان کا پروسیکیوشن شامل ہے یا نہیں، اس میں جو ہے وہ کتنے لوگوں کو ایمنسٹی ملے گی یہ مجھے نہیں پتا. سر ہونا چاہیے، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جان رہی ہوں بیکاز وی ڈو ناٹ نو. دیکھیے آپ کے پاس کوئی زیادہ راستے نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ آپ سب کو پکڑ کے جو ہے ایک دم سے بند کر لیں گے، ان کو پروسیکیوٹ کر لیں گے. آپ جو ہے ایک تنظیم کی بات کر رہے ہیں. آئی آر اے کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کتنے لمبے چلے، وہ یو کے تک میں جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے. آج شنپین جو ہے وہ پاور میں ہے. آپ یہ پشتین یہ موومنٹ کو آپ جب کنڈم کر رہے تھے، آج وہ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے. یہ سیاست ہے، اس لیے اس کو سیاست کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے. یہ اس میں جو ہے کفر و ایمان کا جو ہے وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ سیاست ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا دوسرے تیسرے. سر سیاست کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب لا بھی تو ہے نا کہ آپ نہیں تو قانون لا کی تو آپ نے امپلیمنٹ کیا نا، لا آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو یہ حال ہوا. ورنہ تو کہنے کو یہ ہے کہ ہمارے سی آر پی سی میں تو 4 انچ سے بڑا چاقو آپ نہیں رکھ سکتے. تو آپ کے ملک میں تو، ہمارے ملک میں تو لوگ کلاشنکوف لے کے پھرتے ہیں، اس کے لائسنس ایشو کرتے ہیں. وہ کلاشنکوف جو نہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتا ہے نہ آپ آفیشلی امپورٹ کرتے ہیں. تو قانون کا تو ہم نے مذاق تو خود شروع سے اڑا ہے. یہ اس لیے اگلوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. جب ایک سیاسی ایشو پیدا ہو جائے گا تو اس کا ہوگا. اب یہ جو پہلے وہ جو افغان مجاہد تھے وہ ہمارے سر ہمارا آنکھوں کا تارا تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے لیے مسئلہ بن گئے. وہی مجاہدین تھے کہ وہ ہمارے خلاف بات کرتے تھے. یہ سیاست ہے. تو اس لیے سیاست کو سیاست کی طرح سمجھنا چاہیے. اور اس میں اسٹیٹ نے جب کمزوری دکھائی، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور جہاں جہاں بھی اسٹیٹ کمزوری دکھائے گی، اور جہاں جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے لوگوں کے مسائل جب وہ پراپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، سر اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کرے گی تو بعد میں جو ہے وہ زیادہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. جی ایسے صاحب وسط اتحام میں تھوڑا سا ڈس اگریمنٹ ضرور کروں گی، اس لیے کیونکہ اس طرح تو پھر ڈفرنٹ گروپس دہشت گردی ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ٹھیک ہے روٹ کازز کیا تھے، کون کون اس میں ضم ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، لیکن سب کو اگر عام معافی اور ایمنسٹی ملنے لگی تو وی سیٹ اے پریسیڈنٹ. آپ نے خود کہا کہ ریسیونگ اینڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی، ریسیونگ اینڈ کے اوپر اے این پی رہی. جی آپ پہلے اس کے کر لیں اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ would like غلط انٹرپریٹ کر رہی ہیں یا میں سمجھا نہیں سکا. بات یہ ہے کہ مذاکرات بہرحال ہوتے ہیں. آپ جو ہے جب وہ کورٹ میں بھی آئیں گے تو مذاکرات کے نتیجے، کیونکہ ان کے بھی وکیل ہوں گے جو ان کے حق میں دلائل دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے
اس کو ہم نے جس طرح سے بھی ڈیل کرنا چاہیں گے رول آف لا کے مطابق ضرور ڈیل کریں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ پاور پلے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اور اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ میں نے عرض کیا۔ جی صحیح جی عبداللہ صاحب آپ اس میں ایڈ کچھ کرنا چاہ رہے تھے while the ambassador صاحب was giving his point of view. جی کہیے۔ میں آپ تو عبداللہ صاحب لگتا ہے کہ you said کہ بات افغان طالبان کو کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو ڈائریکٹلی بات ہی نہیں کرنی چاہیے جی میں اینڈ یو فیل کہ اس سے آؤٹ کم آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا نکلے گا۔ جی ہاں، میں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں ابھی چونکہ ریاست ہماری ایک سلسلے میں گھس چکی ہے، ابھی تو ہمارا اس پہ بات کرنا کہ بھی اب نہیں کرنا چاہیے تھے، پر وہ ایک پروسیس چلا ہوا ہے نا۔ اب میں کم از کم یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی ایسی بری ڈیل نہیں کرنی چاہیے جس کو بنیاد بنا کے جس طرح سے افغان طالبان نے تو ظاہر ہے امریکہ یہاں سے نکلا، ہم تو یہیں پہ رہیں گے، تو یہ تحریک طالبان کسی فتح کا اعلان نہ کر دے، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جب تک افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں، پاکستانی مدارس سے ہزاروں نوجوان آخری 7ویں اور 8ویں کلاس کے، وہ ان کی 8 ہی کلاسیں ہوتی ہیں، وہ افغانستان میں جا چکے ہیں، جو افغان طالبان کی ایڈمنسٹریٹو ہیلپ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بھی ہمارا جو مدرسہ کا پورا ایک سسٹم ہے، اور میں اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس ایسی کسی کمزور ڈیل کو وہ پھر سیل کریں گے اور لوگوں کو ریکروٹ کریں گے، اور ہماری ریاست کے لیے مستقبل میں بہت آئیڈیالوجیکل مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت کیئرفل چلنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس وقت یہ جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے، کیا اس کا مکمل کنٹرول اپنے کیڈرز کے اوپر رہے گا یا نہیں، کیونکہ آئی ایس کے یعنی اسلامک اسٹیٹ خراسان چیپٹر جو داعش جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی افغانستان میں بہت مضبوط ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 90% اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں پہلے سے ہی۔ اس کا جو یہ اس علاقے کا پہلا امیر تھا وہ بھی یہ اورکزئی ایجنسی کا حافظ سعید خان، وہ ٹی ٹی پی کا تھا۔ شاہد اللہ شاہد جو ٹی ٹی پی کا ترجمان تھا، اور بہت سارے لوگ جو ٹی ٹی پی کے، انہوں نے تو یہ داعش کا جو خراسان چیپٹر بنایا تھا، اور لوگوں کے لنکس آپس میں تعلقات موجود ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہاں اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم ڈیل کر لیتے ہیں، نیچے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس کے جو فٹ سولجرز ہیں، سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے جو کمانڈرز ہیں، وہ کتنے آئی ایس کے میں جائیں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ ہے، ملا نذیر گروپ ساؤتھ وزیرستان میں ہے، نارتھ میں حافظ گل بہادر گروپ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو اٹیکس کچھ سٹارٹ ہوئے ہیں، آپ نے نارتھ وزیرستان میں دیکھا، وہ حافظ گل بہادر گروپ نے اٹیکس کیے، حالانکہ ماضی میں یہ گروپ پاکستان پہ اٹیک نہیں کرتا تھا، اب وہ اپنی ویلیو بنانے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت سے شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ میں تو لگتا ہوں کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسائل ابھی بہت سارے ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ اس میں جیو پالیٹکس بہرحال انوالو ہے، بہت ساری اور قوتیں بھی انوالو ہیں اس علاقے کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں۔ اتنی سمپل گیم نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کے ساتھ، ایک اینٹی کے ساتھ مذاکرات سے یہ بات حل ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ کا ٹائم شارٹ ہے، تو میں نے کوئکلی جلدی جو ہے نا وہ اس کو، نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو انٹر کیے، کہ میں امبیسڈر صاحب سے بس آخری ویو لینا چاہوں گی۔ امبیسڈر صاحب، جو چیز عبداللہ کہہ رہے ہیں اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ جب آپ کسی ایک تنظیم سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور وہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو دوسری جو ہے وہ بھی پھر اپنا سر اٹھانے لگتی ہے۔ نمبر 1 دس، نمبر 2 دس کہ ہم یہ سنتے آئے تھے، جس کا ذکر عبداللہ صاحب نے بھی کیا تھا، کہ تحریک طالبان پاکستان NDS اور را کے کہنے پر پاکستان پر حملے کر رہی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں میں اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ ان باتوں جب تحریک طالبان پاکستان کا نام آتا ہے تو پاکستانیوں کے نزدیک، ان کے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو when we negotiate, so what are we negotiating on? I'll come back again on this, because کیا وہ ان سے رابطے الگ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم مطلب we will really have to look into this کہ پھر ہم ان سے مذاکرات کر لیں اور پتہ چلے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے لنکیجز وہ موجود ہیں and they create a lot of unrest in Pakistan۔ تو یہ تو ظاہر ہے بڑا مشکل ایک فیصلہ ہے۔ دیکھیے عبداللہ صاحب کے ذرائع یقیناً ہوں گے جہاں تک انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں، میں جتنا میرے جو محدود نالج ہے اس کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات تو اس وقت ہوتے ہیں جب جو فریقین ہیں ان کے درمیان کوئی زمین ہموار ہوئی ہو، تو تب یہ بات آتی ہے، ورنہ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا پھر میں پھر تکرار کروں گا کہ رول آف لا آپ کو اپنے ملک میں جب آپ نافذ کر لیں گے تو خواہ ٹیررسٹ ہوں یا جو بھی ہوں، ان پہ آپ قابو پا سکتے ہیں، اور پھر رول آف لا ہی کے ذریعے آپ ملک میں امن لاتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو اریٹنٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل اریٹنٹس ہیں، ان کو آپ دور گئے. ملک میں مثلا پروونشل اٹانومی کا بہت ڈیمانڈ ہوتا تھا 18th امینڈمنٹ سے پہلے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج پروونشل اٹانومی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب تو کہتے ہیں کہ سینٹر جو ہے وہ بالکل بہت کمزور ہو گیا. تو کہنے کا مطلب کہ جب سیاسی مسائل کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں، ان کو قانونی طریقے سے آپ حل کرتے ہیں، تو اس کے مثبت نتائج ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک ایک سوال ہے میرا، ٹی ٹی پی جو ہے، میرا ویسے سوال ہے، میں لیٹ می فنش، میں ذرا فنش کروں. جی آپ جو ہے جب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ابھی اس کے پیچھے یا تو ہمارے پاس پوری معلومات ہو کہ اس کے پیچھے کیا پروسیس رہا. بغیر معلومات کے ہم صرف کنجیکچر کر رہے ہیں، ہم صرف اپنا کمنٹس دے رہے ہیں، خیالات، وہ پروبیبلٹیز کو ذکر کر رہے ہیں. آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے ایکچولی ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتا. لیکن اور اس کے بعد یہ جو ہمیں صرف ٹی ٹی پی کے مطالبات پتہ ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا نالج ویسے ہی آدھا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ٹی ٹی پی نے جو مطالبات کیے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے اتھینٹک اور کیا ہوا. دوسرا یہ جب آپ گروپس کی بات کرتے ہیں تو گروپس ہیں، وہ گروپس تو آپ اسی کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی خرابیاں ہوں اسٹیٹ، لیکن اس کا جو سیکیورٹی آپریٹرس ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. اسی طرح ڈپلومیٹکلی جب آپ مذاکرات کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار میں فریقین کا رضامند ہونا بہت ضروری ہے، ایجنڈا پہ رضامند ہونا بہت ضروری ہے. تو مجھے ابھی نہیں پتہ ایجنڈا کیا ہے، مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ ہے. ہاں ہم صرف یہ بات کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی کتنی ورتھ ہے. اور میں یہاں یہ بھی تصدیق کر دوں، جو یہ آئی ایس خراسان ہے وہ اتنا بڑے آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کی تعداد کوئی 1100 سے زیادہ. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی بھی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے. یہ ہم سب کو، ہاں ان کی نیوسنس ویلیو جب وہ کوئی حملہ کر دیتے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کا اطلاق ہوتا ہے، یا جب وہ کوئی سوسائڈ اٹیک کرتے ہیں، ان کی وہ نیوسنس ویلیو ہے. لیکن ناؤ دے کین ناٹ اسٹیبلش دیئر ریٹ آن اینی پارٹ آف پاکستان. تو اس لیے وہ اسٹیٹ کے ساتھ وہ جو آنکھ مشولی تو کریں گے لیکن اس کے وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکتے. دے آر آن دا رن. پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے وہ جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے کر رہے تھے. ناؤ دے آر آن دا رن. جب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. تو اسٹیٹ جو ہے پھر آخر میں جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سرنڈر. اسٹیٹ جو ہے وداؤٹ سرنڈر میں خیال میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. تو دے ول ہیو ٹو سرنڈر الٹیمیٹلی. جی مجھے اجازت ہے. جی ایک تو عبداللہ صاحب کا لاسٹ کوسچن ہے شاید آپ سے. جی بالکل عبداللہ صاحب، میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی جو بات امبیسڈر صاحب نے کہی ہے، مجھے میں کمپلیٹلی تو نہیں لیکن میں اس بات سے ضرور، آپ نے صحیح کہا کہ جب فریقین ایجنڈا کے اوپر اگری ہوتے ہیں تبھی وہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں. تو اور کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان اسٹیٹ نے کیا ڈیمانڈز رکھی ہیں یا کیا انہوں نے رکھا ہے، یا ایجنڈا کے اوپر کیا کیا ہے. لیکن شاید یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے پبلک ڈسکورس نہ بھی ہوتا، لیکن پارلیمنٹیرینز اگر اس کے اندر ہوں تو بہت ساری چیزیں پھر بڑی سہل ہو جاتی ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے عوام کے بھی جاننے کا کہ آخر ہم جب کسی گروپ کو لیٹ سپوز ساری باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، ہم ان کو واپس ضم کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاور نہیں، they should operate as a religious party, a religious political party, because ultimately it is all for power. تو پھر یہ بڑا ضروری ہوگا کہ عوام کو بھی پتا ہو کہ کن امور پر ہم نے ان سے مذاکرات کیے. Having said that, let's have the question from Abdullah صاحب, because I know کہ ambassador صاحب کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے اور پروگرام کا بھی. جی عبداللہ صاحب پوچھ لیجیے سوال. اچھا میں کوئکلی آپ کو ایک بات بتا دوں، بار بار جو پارلیمنٹ کی آپ بات کرتی ہیں طالبان ٹی ٹی پی کے آئیڈیالوجی کو بھی سمجھنا ضروری ہے. آپ کے پارلیمنٹ کے کسی ڈیلیگیشن کو انہوں نے کوئی وقت اس لیے نہیں دینی تھی کہ ان کے نزدیک جمہوریت کفر ہے اور انہوں نے اس کو کسی اور سینس پہ لے لینا تھا اور ان کی اپنی لیڈرشپ نے بھی وہ پریشر میں آ جانا تھا. اس لیے ابھی تو جرگے والی بات جو ہے اگر ہوئی ہے وہ زیادہ بہتر رہی ہے. ابھی پارلیمنٹرین کو اس میں آپ انوالو کرتے تو نقصان ہوتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ایل ٹی ٹی کا معاملہ دیکھا، وہ بھی پاور سے کرش ہوئے مذاکرات ان کے ساتھ کئی دفعہ وہ ناکام ہوئے. سیریا میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ سیرین رجیم نے بھی بہرحال تمام انٹرنیشنل لوکل مذاکرات کے بعد اس نے بھی اس کے ساتھ کرش کیا.
ہم نے دیکھا روس نے چیچنیا میں جو تحریک چلی تھی اس کو بھی پاور کے ساتھ کرش کیا, لوگوں کو بھی میرا ساتھ ملایا جیسے بھی کیا. تو یہ الٹیمیٹلی یہ ہم اگر ہسٹری دیکھیں ریسنٹ پاسٹ کی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مذاکرات سے معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر اب طالبان کے ساتھ ہوا وہ اور مسئلہ تھا. طالبان کے معاملے میں امریکہ انویڈر تھا, انویژن ہوا تھا, دوسرے ملک سے آیا تھا, وہ 100 سال بھی رہتا اس نے واپس جانا تھا. باقی جتنے بھی میں نے مثالیں کوٹ کی ہیں انہوں نے ان فورسز نے ادھر ہی رہنا تھا. میرا سوال ایمبیسڈر سے انہوں نے 2-3 دفعہ بات کی پولیٹیکل, تو کیا ہم ٹی ٹی پی کو پولیٹیکل انٹیٹی تسلیم کر چکے ہیں معذرت کے ساتھ؟ سو فار دیٹ از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو اگر ہم اس کی کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, اس کا کون سا پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے؟ اس کے اوپر میری رہنمائی فرما دیں. میں چونکہ طالب علم ہوں کہ ہم کس طریقے سے ان کی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. جی عبداللہ صاحب, مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں, کیونکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی مذاکرات ہوتے ہیں. افغان طالبان بھی ٹیررسٹ تھے جس کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کیے تھے اور ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو اس لیے جس کا مجھے علم نہیں ہے صحیح, تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ ان کو اپنا they'll have to shed their skin. اگر وہ ٹیررسٹ والی ہے وہ بدلنا ہوگا, کیونکہ اس کو اس کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اپنے قانون میں. آپ نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہو, اور اس کو اپنا جو ہے اپنی اسکن کو چینج کرنا پڑے گا, ان کو جو ہے نئی صورت میں آنا پڑے گا, جو کہ ممکن ہے. سیاسی یہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں اپنے نام بدلتی رہتی ہیں لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں. تو لیکن میں اس معاملے میں مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کس حیثیت میں ان کے ساتھ بات کر, لیکن بہرحال ٹیررسٹ کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے. جی, ٹیررسٹ کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے. عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں, اور اگر بات چیت کے ذریعے ان کو نیوٹرلائز کر کے اگر یہی ہے کہ ان کو ضم کرنا ہے تو پھر وہ کیا جمہوریت کو پنپنے دیں گے, جمہوریت چلنے دیں گے؟ یہ بہت سارے بڑے گھمبیر قسم کے مسائل ہیں جن پر میرے خیال سے گفتگو ہونا ابھی باقی ہے. عبداللہ صاحب اس پر ذرا لاسٹ کامنٹس دیجیے گا, پھر میں اجازت لوں آپ سب سے. دیکھیں جمہوریت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے جو اسٹیٹڈ گولز ہیں, ان کے اسٹیٹڈ گولز میں سے ایک گول یہ ہے کہ جمہوریت کو, چونکہ یہ کفریہ نظام ہے, جمہوریت کو ختم کر کے شریعت کا نفاذ, جو ٹی ٹی پی کے جو اسٹیٹڈ گولز ہیں ان میں سے ایک گول ہے. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ بھی وہ آپ کے آئین کو تسلیم کر لیں گے, آپ کے جمہوری نظام کو تسلیم کر لیں گے, جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہمارا آئین تو اسلامی آئین ہے اور اس میں یہ پروویژن ہے کہ یہاں پہ کوئی لیجسلیشن اگینسٹ قرآن و سنت نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جمہوری قانون ہے, یہ آئی واش ہے جو اسلام کی شکیں ہیں, اور وہ ان کا جو آبجیکٹو, جو چند بڑے آبجیکٹو میں سے ایک ہی ہے کہ جمہوریت کو ختم کر کے شریعت کا نفاذ ہے. ان کے نزدیک ان کی اپنی شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ اپنی کیا اس آئیڈیالوجی سے کیسے پیچھے آئیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو میں اکثر خود سے پوچھتا ہوں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے تو کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ اپنے نظریات کو قربان کر دیں گے؟ کیا وہ جمہوریت کو مان لیں گے, ہمارے نظام کو, ہمارے دستور کو تسلیم کر لیں گے؟ یہ بڑے سیریس سوال ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ان سوالوں یہ بہت اہم بات ہے. بات یہ ہے, میں اگر کہہ سکوں وہ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے سلوک ہونا چاہیے. آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو تو انڈرمائن نہیں کر سکتے نا, تو اس لیے ہمیں اس میں وری نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی تصحیح کے لیے اسٹیٹ جو ہے نا پیرنٹنگ کا رول ادا کرتی, وہ کلر بلائنڈ ہوتی, وہ اپنے سٹیزنز جو ہیں اس کے ہیوائر ہو سکتے ہیں, بے راہ ہو سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ اسٹیٹ کو اسٹیٹ کی طرف بیہیو کرنا چاہیے, ہاں رول آف لا کے ساتھ. جی تھینک یو سو مچ. آئی تھنک دا لاسٹ کامنٹ جو امبیسڈر صاحب نے دیا کہ ہم اپنے آئین کو کسی صورت جو ہے اس کو نہیں توڑ مڑوڑ سکتے یا اس کے خلاف نہیں رہ سکتے, اور یہ کئی سوالات ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ہیں. امبیسڈر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ از لائک اے پیرنٹ, جو بے راہ روی کا شکار ہو جائے ان کو واپس کس طرح سے لانا ہے, کس طرح سے واپس قومی دھارے میں شامل کرنا ہے, از پارٹ آف دس. اینڈ بلیوز کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بھی آپ بات چیت کرتے ہیں, آپ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپشنز ہمارے پاس بہت کم ہیں, ہم کن چیزیں, ان کی کیا کیا جو ڈیمانڈز ہیں جن میں سے کچھ ہمیں علم ہے, ان کو کس طرح سے
हम पूरा नहीं कर सकते because that looks extremely impossible I'd say, क्योंकि एक आईनी तरमीम हो चुकी है, फाटा के वो इलाके जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में जम किए जा चुके हैं, बिल्कुल MNA MPA सब हैं, ये तो वाकई नहीं मान सकते क्योंकि ये भी कंसेंसस से ही हुआ था। दूसरी जानिब जमहूरियत, being a Democrat, I stand for democracy. क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम को मानेंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में तो जमहूरियत कुफ्र है। अब ये वो सारी बातें हैं जो कि तभी सामने आ सकती हैं जब वो एजेंडा डिस्कस होगा। देखना ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो किस तरह से कंसेंसस बिल्ड करते हैं और इस पर उनका ऑन बोर्ड होना आई वुड अगेन सजेस्ट इज लाजिम, क्योंकि इसी तरह से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।